हाज़रीन मजलिस, हमारी ये दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का 5वां दिन है, जिसमें हम लोग रब्बुल आलमीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसी कड़ी को लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। रब्बुल आलमीन, रब का माना हमने बुनियादी तौर पर ये पढ़ा था, पालने वाला, परवरिश करने वाला, इंतज़ामात करने वाला, तदबीर करने वाला और रोज़ी पहुँचाने वाला। और हमने रोज़ी पहुँचाने के ताल्लुक़ से, रोज़ी देने के ताल्लुक़ से एक बेसिक बुनियादी बात हमने ये पढ़ी थी कि जो रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अता करता है, उसमें ईमान और कुफ्र का इसमें ताल्लुक़ नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी ईमान वालों को देखकर देता हो या कुफ्र को देखकर देता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ईमान वालों को भी देने की ज़िम्मेदारी ले रखा है और कुफ्र वालों को भी देने की ज़िम्मेदारी दे रखा है। अलबत्ता जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा देता है, और जो अलग अलग तरीक़े इख्तियार करता है उसको अल्लाह उसको अता फरमाता है। तो रोज़ी देने के लिए ईमान और कुफ्र ये इसका मेयार नहीं है। ये बात हमने पहले दरस में पढ़ी थी। आज हम इसकी दूसरी बात ये पढ़ने जा रहे हैं कि रोज़ी ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को करोड़पति बना रहा है, किसी को अरबपति बना रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। यानी इस बंदे से जो है यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा उसको चाहता है, ये इसका मतलब नहीं है। रोज़ी अल्लाह की मोहब्बत से ताल्लुक़ नहीं रखती है। यानी कारून को ज़्यादा ख़जाना देता है तो क्या अल्लाह उसको ज़्यादा चाहता था? आज भी करोड़ों अरबपति लोग जो है कुफ्र वाले हैं, क्या अल्लाह उनको ज़्यादा चाहता है? नहीं। मतलब रोज़ी का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से नहीं है। और इसी तरह तीसरी बात ये भी याद रखना है कि अगर रोज़ी किसी को नहीं मिलती है तो ये नफ़रत की भी अलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्कीन रखा। सहाबा कराम में मिस्कीन थे, सारे मुहद्दिसीन मिस्कीन ही थे, नहीं बहुत कम सहाबा कराम मालदार थे, बहुत कम मुहद्दिसीन मालदार थे। तो अगर माल नहीं है और रोज़ी अल्लाह ने किसी को कम दे रखा है तो वो नफ़रत की अलामत भी नहीं है, नफ़रत की अलामत नहीं है। हाँ, तो क्या हम माल को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं? हम ज़्यादा माल कमाना चाहते हैं, हम अरबपति बनना चाहते हैं, हम करोड़पति बनना चाह रहे हैं, दुनिया में हम ज़्यादा माल हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या माल को ज़्यादा हासिल करने से इस्लाम मना करता है? नहीं। माल को ज़्यादा कोई हासिल करना चाहता है तो इस्लाम उसको मना नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के बहुत सारे काम इसी माल के बलबूते पर हल होते हैं। अब ज़रा देखो आप, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये बहुत बड़े करोड़पति थे उस दौर के, बल्कि उस दौर के अरबपति थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये भी उस दौर के बहुत बड़े मालदार आदमी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो भी उस दौर के बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे। इन लोगों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे काम आसान होते गए। सब बहुत बड़ा माल लुटाया होकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ा माल लुटाया इस्लाम की खातिर। हिजरत जब यानी मदीने के अंदर कुएं की जरूरत पड़ी, मुसलमानों के पास पानी नहीं था,
یہودی کے پاس پانی تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمان خرید نہیں سکتے تھے، ایسے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کنواں خرید کے دے دیا۔ تو گویا مال اس وقت مسلمانوں کو بہت سپورٹ کیا۔ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی باری آئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ تو اسلام کے بڑے کام اسی مال سے سالو کیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے تاجروں کی ہیلپ سے چلتے ہیں۔ اگر بڑے بڑے تاجر نہیں ہوتے تو آج بڑے بڑے ادارے نہیں چل سکتے تھے۔ یہ بڑے بڑے قرآن چھپ کر پرنٹ ہو کے آ رہے ہیں، اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اگر اس مسجد میں کوئی اے سی لگی ہوئی ہے، اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ مائک یوز کر رہا ہوں میں تو اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اگر بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی مال برا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالی مال کو یہاں پر خیر سے تعبیر کر رہا ہے، اس کو خیر کہہ رہا ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کریں۔ یعنی مال بندہ حاصل کرتا ہے، مال بندہ حاصل کرنے کے بعد یہ مال بندہ حاصل کر رہا ہے، اوکے، یہ مال بندہ حاصل کر رہا ہے، اور اس مال کے اندر اگر دو حقوق ادا کرتا ہے بندہ، پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یعنی مال کما رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، مال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت مزدوری کا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، تو وہ مال خیر میں شمار ہوتا ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کا مطلب وہ بات جو اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کہتا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کرتا ہے، نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہو، آپ بتائیں، آپ بتائیں، اللہ نبی کو بتاتا، پھر نبی آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ عام حدیث سے ہیں۔ لیکن جہاں پر بات ڈائریکٹ اللہ بندوں سے کہے، ڈائریکٹ بندہ اللہ بندوں سے خطاب کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تم بزنس کے اندر بہت، تم بزنس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، تم بزی رہیں گے، کاروبار میں بزی رہیں گے، لین دین میں بزی رہیں گے، مصروف رہیں گے، سب کچھ تم مصروف رہیں گے، لیکن جب ٹائم آ جاتا ہے میرا تو میرے لیے ٹائم نکالنا ہوگا۔ پہلی کنڈیشن، یعنی آدمی کچھ بھی اچھے کام کرتا رہے، کتنا بھی مال کماتا رہے، کتنا بھی بزنس کرتا رہے، سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی تفرغ لعبادتی، 5-4 بج گئے اور اسی طرح مان لو ظہر کا ٹائم ہو گیا اور عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر بندے کو ٹائم نکالنا ہوگا۔ تفرغ لعبادتی، تم کچھ بھی کرتے ہوں گے، بڑے بڑے کام کرتے ہوں گے، کاروبار کرتے رہیں گے، تم آفیسر بھی ہوں گے، تم بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جاب پر بھی ہوں گے، تم بزنس مین بھی ہوں گے، تم بڑے بڑے میٹنگز میں رہیں گے، تم انٹرنیشنل ٹور میں رہیں گے، تم کہیں بھی رہیں گے، تفرغ لعبادتی، جب ٹائم میرا آ جاتا ہے تمہیں ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ٹائم نکال رہے ہو، سمجھو تم کروڑوں پتی ہے تب بھی تمہارا مال حلال مال ہے۔ تفرغ لعبادتی، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ کی خاطر ٹائم نکالو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، کیا کروں گا میں؟ املأ صدرک غنا، تم کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دوں گا، یعنی تم کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا والوں کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صاحب ذرا صاحب نہیں، تھوڑا قرضہ ہونا صاحب نہیں، تھوڑا ہیلپ کرو صاحب نہیں، ذرا آپ توجہ دو صاحب نہیں۔ آپ کو دنیا والوں کے سامنے ذرا سا بھی جھکنے کی، ریکویسٹ کرنے کی، عاجزی کرنے کی، اپنے آپ گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملأت صدرک غنا، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تمہاری غربت کو ٹوٹلی ختم کر کے چھوڑ دوں گا۔
آج تم سوچ رہے ہو بھائی یہ کھانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں خریدنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں ٹور کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو انسان کے پاس میرے بجٹ میں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسد فقرہ کا تو دو فائدے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں اس میں اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، دوسرا یعنی بندوں کا حق اس میں ادا کرنا۔ بندے کا حق کیا ہے بھائی؟ بندے کا حق یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالا جائے، زکوٰۃ کی شکل میں نکالے جائے، اوکے، صدقے کی شکل میں نکالا جائے۔ اگر یہ دو کام کر لیتا ہے بندہ، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر دیتا ہے، تو پھر وہ مال اربوں کی شکل میں ہو، خربوں کی شکل میں ہو، وہ مال اس کے لیے خیر شمار ہوگا۔ پہلا کام اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، دوسرا کام اس مال میں سے زکوٰۃ کی شکل میں بندوں کے لیے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دو کام کر لیتا ہے تو دنیا میں کتنا بھی کمائے، وہ کمائی وہ مال اس کے لیے خیر شمار ہوگا، وہ شر شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ دو حق ادا کرتا ہے، حساب کتاب اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھائی یہ مال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، وہ جہاں سے کما رہا ہے وہ حلال ہو، اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو، حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تب بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بندوں کا حق، اللہ کا حق جب بندہ نکالتا ہے تو پھر وہ اس کا سارا مال حلال مال شمار ہوگا، اور اللہ روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بات کیا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا اللہ کے نفرت کی علامت بھی نہیں ہے، اور اسلام مال کمانے سے منع کرتا، کیا منع نہیں کرتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق کیا ادا کریں گے؟ زکوٰۃ اللہ کو دینا تو نہیں ہے، بندوں کو ہی دینا ہے۔ اللہ کو نہیں دینا ہے زکوٰۃ، بندوں کو ہی دینا ہے، بس وقت نکالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بندوں کا حق زکوٰۃ کی شکل میں اور صدقے کی شکل میں اگر دو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روزی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی خاطر ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔